अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबारकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मदीना क्यों वीरान हो जाएगा, मुल्क शाम की अहमियत। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं वीडियो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपने ये रिवायत बयान की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरान बैतुल मक़दिस ख़राब यथरिब व ख़राब यथरिब खुरूजुल मलहमती व खुरूजुल मलहमती फ़त्ह क़ुस्तुनतीनियत व फ़त्ह क़ुस्तुनतीनियत खुरूजुद दज्जाल दज्जाल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद हदीस का एक टुकड़ा है, इसमें जो तरतीबवार बातें बयान की गई हैं वो बहुत तवज्जो से आप सुनें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी होगी, बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द आबादी होगी, मदीना वीरान होगा। मदीना तैयबा की बात कर रहा हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने को वीरान किया जाएगा। और मदीने की वीरानी, अब ये वीरान मैं तौहीन के लफ्ज़ में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हदीस पाक में ख़राब का लफ्ज़ आया है जिसका माना तो वीरानी होती है। वीरानी किस तरह की है वो अभी मैं तशरीहन अर्ज़ करूँगा। और मदीने की वीरानी एक बड़ी जंग का आगाज़ होगा, बहुत बड़ी जंग, जिसको अल-मलहमतुल कुबरा भी कहा गया है और कुछ अहादीस में अल-मलहमतुल उज़मा भी कहा गया है। वो ऐसी जंग कि दुनिया में वैसी जंग कभी भी नहीं हुई थी और उसके बाद फिर कभी होगी भी नहीं। इतनी बड़ी जंग होगी। ये मुसलमानों और कुफार व मुशरिकीन के दरमियान, अब जिन लोगों यानी रूमियों के दरमियान, रूमी और मुसलमानों के दरमियान, ईसाइयों के दरमियान ये जंग है। कितनी बातें अर्ज़ किया मैंने। बैतुल मुक़द्दस की आबादी, मदीने की वीरानी, मदीने की वीरानी, मलहमतुल कुबरा की शुरुआत होगी। अब ये मलहमतुल कुबरा कहाँ होगा, कैसे होगा, उस पर मैं आता हूँ। मलहमतुल कुबरा के इख्तिताम पर कुस्तुनतिनिया फ़तह हो जाएगा। कुस्तुनतिनिया एक शहर है, उस पर भी मैं गुफ्तगू करता हूँ। कुस्तुनतिनिया जैसे ही फ़तह होगा दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। ये तरतीब है, बड़ी निशानियों की तरतीब में ये एक बात। अब इसी पर अगर गुफ्तगू करें तो बात तवील हो जाएगी और हालात पूरे के पूरे इस हदीस के करीब आ रहे हैं, इसलिए मुझे आज आपको इस हदीस को सुनाना पड़ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब हालात देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरान बैतुल मक़दिस ख़राब यथरिब, बैतुल मुक़द्दस की आबादी। अब इस आबादी से मुराद क्या है, मुहद्दिसीन दो तरफ गए हैं। बाज़ ने यह कहा कि उसके आसपास आबादी बहुत बढ़ जाएगी। अब वो यहूदी हों या ईसाई हों या मुसलमानों की आबादी, कोई भी मुतलक है, यानी वो बहुत ही बड़ा शहर बन जाएगा और यहूदी मुसलसल वहाँ पर यहूदी कॉलोनियाँ बना रहे हैं। अभी तकरीबन अभी इस साल की खबर है, मैं आपको बताऊँ, 2 लाख यहूदियों को उन्होंने आबाद किया, वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई, बस्तियाँ बनाई गैर कानूनी तरीके से। और तकरीबन 20-20, 25-25 साल से मुसलमानों की दुकानें बंद हैं, तालों पर भी जाले लग चुके हैं। आप जा करके देख सकते हैं बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जो कर्फ्यू लगे हुए थे वो अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन इनकी आबादी बढ़ रही है। अगर हदीस पाक के मफ़हूम में यही है कि इनकी आबादी है तो भी कोई हरज नहीं। हदीस पाक में मुतलक फरमाया गया बैतुल मुक़द्दस की आबादी। मगर इसके मुताबिक एक और हदीस पाक मिलती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखोगे कि खिलाफत अर्ज़ मुक़द्दसा में जा चुकी है तो समझ लो कि बड़ी निशानियां सब जाहिर होने का वक्त आ चुका है। खिलाफत अर्ज़ मुक़द्दस का मतलब बैतुल मुक़द्दस। खिलाफत अगर अर्ज़ मुक़द्दस में आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की खिलाफत फिर से कायम होगी और वो बैतुल मुक़द्दस से होगी। अब इस हदीस के मुतालिक फरमाया गया कि अब अर्ज़ मुक़द्दस में जब खिलाफत कायम होगी तो वहाँ पर आबादी बढ़ जाएगी, क्योंकि दारुल खिलाफत जहाँ होता है, दारुल हुकूमत जहाँ होता है, वो तो मेन शहर होता है, वहाँ पर कसरत से आबादी होगी। तो एक हदीस का मफ़हूम, इस हदीस का मफ़हूम ये भी हो सकता है। लेकिन अब के जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं इस हदीस के मुताबिक, 2 चीज़ें क्या आपको साथ साथ नज़र नहीं आ रही हैं? एक तरफ इन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस पर ज़ालिमाना जाबराना कब्ज़ा जमाया हुआ है और कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, और अनकरीब आप देखना कि अनाउंस हो जाएगा, पूरे के पूरे दुनिया को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे इन बातों को, सारी बैंकों का, सारी बड़ी कंपनियों का मरकज़ इजराइल बन जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में जितने असलहे, वेपन्स, हथियार सप्लाई किए जाते हैं, उसमें से भारी मिकदार 60 या 70% हिस्सा इजराइल का है। पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करने में ये छोटा सा मुल्क बड़ा किरदार अदा करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इजरायली हैं, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको गिनाने में वक्त लग जाएगा। ये सारी की सारी कहाँ मरकजियत इख्तियार कर जाएंगी, इजराइल में। अब वही उनका जो ख्वाब है, यहूदियों का ये ख्वाब है कि हम ग्रेटर इजराइल बना करके रहेंगे, जो उन्होंने मैप में बनाया है इतना लंबा चौड़ा, वो खैबर तक का इलाका कब्जा करना है। उस एतबार से वो अमली तौर पर कोशिशों में लगे हुए हैं। मगर मैं हदीस बयान कर रहा हूँ आपको, बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द आबादी, मदीने की वीरानी। एक तरफ ये यहूदी कॉलोनियाँ बसा रहे हैं और दूर दूर से हिजरत करके वहाँ पहुँच रहे हैं और सारी बड़ी कंपनियों का मरकज़ यरूशलेम बनाना चाह रहे हैं।
امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی. اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں. اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف پرندے اور درندے کھائیں گے. مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اپنے اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف. کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں. اگر ان کو تھوڑی بھی شد بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے. تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے. سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے. میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں. مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے. آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے. یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرها، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا. تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے. مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی. مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ. خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ ملحمہ جو ہے، یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں. ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ. ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے. دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ. یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے. غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے، مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا. اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ. اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے. حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے. اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے.
سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں۔ سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے۔ چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے، آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے، یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے۔ کئی سالوں تک یہ بات چلے گی۔ عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے، اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب، 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا۔ اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے۔ یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب، 1/3 بھاگ جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے۔ اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ باقی جو 1/3 بچے ہوں گے، یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے۔ یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا۔ اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں۔ جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پالیٹکس گرم ہو چکی ہے، اس سلسلے میں نے یہ حدیث عرض کی۔ میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں۔ اور جیسے ہی ملحمۃ الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں، فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہوں، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں۔ یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے۔ اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش غزاہا، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا۔ اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے، اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استنبول شہر، یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے، اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں، لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے۔ جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں، اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی
تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے، اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا، چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران و بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی، مدینہ کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار ٹو جس طرح سے ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمۃ الکبریٰ میں بتائی گئی ہے۔ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا ذکر آیا ہے۔ وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے، یہ جیسے جنگ بدر ہوئی ایک دن میں ختم ہوئی، جنگ احد تھی ایک دن میں ختم ہوئی، اسی طرح سے ملحمۃ الکبریٰ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1 ہفتہ ہو سکتی ہے حدیث پاک کی روشنی کے مطابق۔ تو عزیزان گرامی، اب ملحمۃ الکبریٰ کے ختم کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اگر آلریڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے فتح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ہو چکی ہے، اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استنبول شہر آج کا یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے، پھر فتح ہوگا، اور وہ فتح کیسے ہوگی؟ جنگ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمۃ الکبریٰ میں سے 1/3 جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے، امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے؟ مسلمان نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا، دوسری مرتبہ کہیں گے تو استنبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہاں تک کی بات تھی، جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے، اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے، تو سارے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آ گئی۔ اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گھوڑ سوار، گھوڑے کا ذکر ہے، 10 گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے، پھر وہ ارض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے، اور بہت تیزی سے آئیں گے، جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی۔ پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا ڈرانے کے لیے، لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا۔ اب سنیں، بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھوڑ سوار کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا بھی نام، اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھوڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے، ہم جو ہے اب کاروں میں، اور کاروں سے زیادہ اب اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، بلٹ ٹرین آ چکی ہے، اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں، راکٹ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے؟ گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی؟ لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے، اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہا کہ میں ورلڈ وار 3 کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی، بایولوجیکل ہوگی یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی، کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، اس کی بینک کرپٹ کر دیا، یہ بھی ایک وار ہے، یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی، پیٹروٹ میزائل سے ہوگی، کس سے ہوگی ورلڈ وار 3، اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی یہ کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار 3 کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 4 اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار 3 میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تشریح سمجھنے فہم کے قریب ہے۔ ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے اپنے نیوکلیائی پاور ہونے کا، اس کے پاس نیوکلیئر ہے اور ڈرا رہا ہے ایک دوسرا ملک
اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے، بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم. ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے پاس آج بارود ہے، نیوکلیائی پاور ہے، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیوکلیائی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیائی بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، آج سے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے. زیادہ عرصہ ہو گیا، 70 سال کے قریب ہو گئے. آج تک وہ زمین بنجر ہے، وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا. وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک. اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے. اور اگر وہ اس زمانے کا نیوکلیئر تھا، اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے. ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیوکلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا بیان، اور ہر بار کی طرح مفتی سلمان اظہری جی نے اس میں بھی پوری باریکی سے ڈیٹیل سے سب کچھ سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ مدینہ شریف کیوں بھی ویران ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو ویڈیو یہ بیان کیسا لگا ضرور بتائیے گا. تو پھر ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.